अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना दान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। क्या आपको मालूम है कि एक चौधरी और कम्मी में क्या फर्क होता है? चौधरी और कम्मी में सिर्फ पैसे या अमारत का फर्क नहीं होता। चौधरी और कम्मी में माइंड सेट का एक बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को या तरक्की पजीर ममालिक जिनको कहते हैं उनको आप देखें तो वो मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं, मुख्तलिफ बिजनेसमैन से और उन मुल्कों से जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कीजिए, कारोबार कीजिए, हम आपको फ़लाँ सहूलियात मुहैया करेंगे, आपके लिए आसानी करेंगे और हम आपके उसके साथ साथ शुक्रगुजार भी होंगे कि आप हमारे मुल्क में कारोबार कर रहे हैं। आप आइए, पैसे बनाइए और हमारे अवाम और मुल्क को भी इससे फ़ायदा होगा। मगर मेरे पीरो मुर्शद ट्रंप को देखें, वो कहता है कि मेरे मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाओ, मेरी आवाम को नौकरियां दो, अपनी प्रोडक्ट पर मेड इन यूएसए लिखो, वरना शाबाश नीवे नीवे होके निकलो इधर से। मैं तुम्हें अपने मुल्क में कारोबार नहीं करने दूंगा या उसको मुश्किल जरूर कर दूंगा। तुम मेरे मुल्क में इतनी आसानी से पैसे नहीं बना सकोगे। और इस बात को इंश्योर करने के लिए पीरो मुर्शद सदर ट्रंप ने मुतअद्दिद ममालिक से अमेरिका में दरामद होने वाली अशिया पर नए टैरिफ के नफाज का ऐलान भी कर दिया है और इन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। ये नए टैरिफ की शरह तकरीबन 100 मुल्कों को मुतासिर करेगी। ट्रंप ने जब ये अनाउंस किया तो उन्होंने अपने खिताब के दौरान एक बोर्ड भी हाथ में थामा हुआ था। आइए देखते हैं। Fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. Starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. It's been a long time since we even thought of that. We used to think about it a lot. We didn't think about it for many decades, and you see what's happened. For nations that treat us badly, we will calculate the combined rate of all their tariffs, non-monetary barriers, and other forms of cheating, but we will charge them approximately half of what they are and have been charging us. So the tariffs will be not a full reciprocal. I could have done that. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. At the same time, we will establish a minimum baseline tariff of 10%. You notice that on the chart? And that'll be on other countries to help rebuild our economy and to prevent cheating. IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के माहिरीन का कहना है कि ट्रंप ने आलमी तजारती निज़ाम पर एक एटम बम गिराया है। अमेरिका की जानिब से नए टैरिफ के ऐलान के बाद एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में जुमेरात के रोज आगाज से ही स्टॉक मार्केट जो है वो मंदी का शिकार नजर आई और दूसरी तरफ अमेरिकी स्टॉक मार्केट यानी वॉल स्ट्रीट सदर की जानिब से इस ऐलान तक उन्होंने उसको वॉल स्ट्रीट को बंद रखा और उनकी इस हरकत को ट्रंप ने अपने मुल्क के लिए यौम आज़ादी करार दिया। अमेरिका की तरफ से कनाडा, मैक्सिको और चीन की मसनूआत पर नए टैरिफ आयद किए जाने के बाद अमेरिका में यह बहस छिड़ गई है कि आया इस इकदाम से खुद अमेरिकी मईशत को फायदा होगा या नुकसान, क्योंकि अमेरिकी कंज्यूमर की 40% कंजम्पशन जो है वो चीज़ें इन तीन ममालिक से आती हैं। बैरूनी मुल्क से अमेरिका में दरामद होने वाली अशिया पर टैक्स का निफाज ट्रंप के माशी विजन का एक मरकजी हिस्सा है। सदर ट्रंप टैक्स के इस निफाज को अमेरिकी मईशत को फरोग देने, अमेरिकी शहरियों की मुलाजमतों को तहफ़्फ़ुज़ और टैक्स के जरिए अमेरिका की आमदन को बढ़ाने के एक तरीके के तौर पर देखते हैं।
اپنی انتخابی مہم کے دوران انہوں نے امریکی شہریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس ٹیکس کی قیمت آپ کو نہیں بلکہ دوسرے ممالک کو ادا کرنی ہوگی. یعنی یہ جو ٹیکس ہے اس کا نفاذ امریکی ووٹر کے لیے ایک سرپرائز نہیں ہے. جیسے پاکستان میں مختلف بیٹھے ہوئے اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی شہرت میں ایک کمی آئی ہے اور یہ ایک سرپرائز تھا وہاں کے ووٹر کے لیے, ٹیکس پیئر کے لیے. ایسا نہیں ہے. صدر ٹرمپ یہ اپنی جو تقریریں تھیں ان میں بارہا کہہ چکے تھے کہ وہ یہ کام کریں گے. تو اب سوال اہم یہ ہے کہ اس نوعیت کے ٹیکس کا حتمی معاشی بوجھ کس پر پڑے گا یا اس کو کیسے انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے. معاشی ماہرین اس کو 3 آپشنز میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلی آپشن میں اگر بیرونی ممالک سے امریکہ میں سامان درآمد کرنے والی کمپنیاں ٹیکس کی صورت میں عائد ہونے والی نئی قیمت کا اطلاق ان امریکی صارفین یا کنزیومر جسے کہتے ہیں اس پر کریں تو یہ مصنوعات جب وہ خریدیں گے تو ظاہر ہے اس کا بوجھ وہ کنزیومر یا وہ پروڈکٹ کو خریدنے والا ہی برداشت کرے گا. یعنی اگر میں نے جاپنیز یا جرمن گاڑی خریدنی ہے تو جناب اس کی قیمت میں جو بھی وہ ٹیرف ایڈ کیا جائے گا وہ میں ہی پے کروں گا, اور پھر نہ صرف وہ پے کروں گا بلکہ اس کی ریپیئر اور مینٹیننس بھی زیادہ ہو جائے گی اور وہ میری ہی جیب سے جائے گی. آپشن 2 جو ہے اس میں یہ جو تھرڈ پارٹی کمپنیاں ہیں جو کہ ان گاڑیوں کو امپورٹ کرتی ہیں, جیسے اگر میں اپنے شہر کی بات کروں تو پاجو موٹرز ہے, کرٹسی موٹر ہے, وٹمائر ہے, یہ جو ہونڈا اور ٹوئٹا کو امپورٹ کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ان کو بیچتی ہیں. اگر وہ اپنے امریکی کسٹمر کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی پرائس کو مینٹین کرتے ہیں یا پرائس کو کم رکھتے ہیں تو پھر ان کمپنیوں کو وہ جو ٹیکس ہے ایکسٹرا یا وہ جو ٹیکس کا پیسہ مینوفیکچرر نے اپنے اس میں قیمت میں ایڈ کر دیا ہے تو وہ ان کو پھر اپنے کم منافع کی صورت میں برداشت کرنا پڑے گا, یا ایٹ ٹائمز میں نے سنا ہے کہ یہ نو پروفٹ نو لاس پر بھی گاڑیوں کو بیچ دیتے ہیں. میرے نزدیک ایک اور آپشن بھی ہے. وہ آپشن یہ ہے کہ مینوفیکچرر اور تھرڈ پارٹی کمپنیاں اگر مل کر اس ٹیکس کو شیئر کریں, اس ٹیرف کو شیئر کریں تو وہ امریکی مارکیٹ میں زندہ رہ سکتے ہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے زندہ رہ سکتے ہیں. جیسے میں یہ گاڑیوں کی مثال دے رہا ہوں تو میں اگر آپ کو سمجھاؤں کہ ہونڈا اگر امریکہ میں ایک سال میں 1 کروڑ گاڑی بیچتا ہے تو اس نے 2025 کی مارکیٹ کو ڈیمانڈ کرنے کے لیے 1 کروڑ گاڑی آلریڈی بنا لی ہوگی, اور ساتھ ہی اس کے اوپر ہائی ٹیرف کا بم بھی اب پھوٹ گیا ہے. تو اب اس کے پاس وہی 3 یا 4 آپشنز ہیں جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ یا تو وہ گاڑیوں کی قیمتیں ہی بڑھا دے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سیل جو ہے وہ خطرناک حد تک گر جائے گی اور اس کی گاڑیاں کھڑی کی کھڑی رہ جائیں گی اور کھڑی ہوئی گاڑیاں پرانی ہوتی چلی جائیں گی. دوسرا وہ ان قیمتوں کو برقرار رکھے اور اپنی کھیپ کو کم منافع اور شاید کچھ نقصان یا نو پروفٹ نو لاس پہ نکال دے, یعنی انوینٹری کو موو کرے. تیسری آپشن یہ ہے کہ امریکہ میں موجود وہ کمپنیاں جو ہونڈا بیچتی ہیں ان کے ساتھ مل کر اس ٹیکس کو یا اس پرائس ڈیفرنس کو وہ شیئر کرے. بہرحال یہ ساری آپشنز ممکن ہے اور آنے والے مہینوں میں اس کے اثرات ہمیں نظر آنے بھی شروع ہو جائیں گے. میں آپ کو گاڑیوں کی مثال میں نے کیوں دی, اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں گاڑی جو ہے وہ ہارڈ کیش نہیں ہے. امریکہ میں گاڑی کی جو قیمت ہے وہ کم ہوتی ہے ہر گزرتے ہوئے سال کے ساتھ. یعنی کہ اگر آپ نے کسی گاڑی کی قیمت کو کیلکولیٹ کرنا ہے تو اس پر پڑی ہوئی مائلیج اور اس کے ایئر سے اس کی قیمت کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. پاکستان میں اگر ہم ہونڈا ایکارڈ لیتے ہیں تو 2 سال بعد ہمیں وہ اسی پرائس میں یا ہو سکتا ہے اس سے 1-2 لاکھ اوپر بھی وہ ہمیں دے جائے, لیکن امریکہ میں ایسے نہیں ہے. اگر میں ہونڈا ایکارڈ لیٹ سے 35,000 کی خرید کے لاتا ہوں تو 5 سال بعد اگر اس پہ میں نے 80,000 میل ڈال دیے ہیں تو اس کی قیمت جو ہے وہ 35,000 نہیں تھی رہے گی بلکہ وہ 18,000 17,000 رہ جائے گی. اور اگر 1 لاکھ مائلیج کو میں نے ٹچ کر لیا اور وہ 5 سال پرانی ہے تو اس کی قیمت صرف 10,000 رہ جاتی ہے. امریکہ میں یہ گاڑیوں کا حساب کتاب تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, یہ ایسٹ نہیں ہے.
یہاں پہ ہارڈ کیش نہیں ہے جیسے کہ پاکستان میں دیکھا جاتا ہے. بہرحال وال سٹریٹ میں کاروبار میں مندی تو ابھی سے نظر آنی شروع ہو گئی ہے، مگر وال سٹریٹ کا اثر میرے جیسے عام آدمی پر نہیں ہوتا. اب اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی مصنوعات پر 29% ٹیرف عائد ہو گیا ہے، اور امریکہ کی جانب سے پاکستان پر اس نئے ٹیرف کا بم ایک ایسے وقت میں پھٹا ہے جہاں پاکستان کی معیشت پہلے ہی مسائل کا شکار ہے. پاکستان کو زیادہ امپورٹس یعنی درآمدات کی وجہ سے ایک بڑے تجارتی خسارے کا سامنا ہے، اور اسے کم کرنے کے لیے برآمدات یعنی ایکسپورٹس میں ایک بڑے اضافے کی ضرورت ہے. یہ سرکاری اعداد و شمار کا اگر ہم جائزہ لیں تو پاکستان کی ایکسپورٹ کی سب سے بڑی منڈی بھی امریکہ ہے. اس نئے ٹیرف کے منفی اثرات تو یقینی طور پر پاکستان کو فیس کرنے پڑیں گے، مگر ایک اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ پاکستان کے جو مقابلے کے لوگ ہیں یعنی ہندوستان، بنگلہ دیش، چین اور ویتنام جیسے ممالک، ان پر بھی ٹیرف کا اطلاق ہوا ہے. اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ساڑا کیڑا کلے نال ہویا ہے، اس سارے نال ہویا ہے تو پھر دیکھی جائے گی، لیکن ہمیں یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہ اپروچ اپنی بدلنی پڑے گی. اگر ہم فیکٹس کی بات کریں تو فیبرری کے مہینے میں پاکستان نے امریکہ کو $40 کروڑ سے زائد کی ایکسپورٹ کی اور امریکہ سے $13 کروڑ کی امپورٹس کی. سو ان لاسٹ 6 months ہم نے $3 ارب کی ایکسپورٹس امریکہ کے ساتھ کی، اور گزشتہ مالی سال میں پاکستان نے $15 ارب کی ایکسپورٹس پاکستان کے ساتھ کی. سو اس امریکہ اور پاکستان کی ایکسپورٹس کو حکومت کو سیریسلی لینا چاہیے. پاکستان اور امریکہ کی تجارت جو ہے وہ اس کا 90% حصہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی مصنوعات ہیں، اور بقیہ 10% میں فرنیچر، پلاسٹک، سلفر، سالٹ، سیمنٹ، کھیلوں کا سامان، کارپیٹس، فٹ ویئر اور چند اور چیزیں اس میں شامل ہیں. سو پاکستان کی گورنمنٹ کو اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری پر بڑے بزنس مین اور چھوٹے بزنس مین ان دونوں پر فوکس کرنا ہوگا. پہلے پاکستان پر ٹیرف 17% آلریڈی تھا، اور اب 12% اضافہ جو ہے وہ ان ٹیکسٹائل انڈسٹری کے جو پروڈیوسرز ہیں وہ اس کی جو پروڈکٹ ہے اس کی وہ کاسٹ بڑھا دے گا. سو حکومت کو چاہیے کہ اپنے بزنس مین کی مدد کرے تاکہ وہ امریکہ کی مارکیٹ میں سروائیو کر سکے. وہ کیسے کرنا ہے اس کے اوپر انہیں پراپر سیمینارز کرنے چاہیے، ان لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے، ان سب بزنس مین کو آن بورڈ لیں اور دیکھیں کہ کیسے گورنمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں کی مدد کر سکتی ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اتنی عقل ہمارے حکمرانوں کو ہے؟ عقل تو ہے مگر نیت شاید نہیں ہے. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.